खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे। आज हम एक ऐसी बात और एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमें एक ऐसा राज बताती है कि जिससे हम अपने आप को, अपनी स्पिरिट को खुदा के कलाम के मुताबिक हैंडल करना शुरू करेंगे, जान जाएंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम आगाज़े गुनाह के बारे में बात करेंगे कि आगाज़े गुनाह कैसे हुआ और उसकी एक मेन वजह, एक मेन शिक के ऊपर हम बात करेंगे कि आगाज़े गुनाह कैसे हुआ। सबसे पहले मैं खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ना चाहूँगा, एक आयत को आपके सामने रखना चाहूँगा। नए अहदनामा में से पहला पतरस उसके 2 बाब की 10वीं आयत पढ़ूं तो लिखा है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। खुदा उनका ज़िंदगी बख्श कलाम हमें यहाँ पर ये बताता और सिखाता है कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे लेकिन अब तुम खुदा की उम्मत हो। पहले तुम पर रहमत ना हुई थी लेकिन अब तुम पर रहमत हुई है। अजीज़ों, आज हम ये बात सीखेंगे कि अगर पहले हम पर रहमत ना हुई थी, अब अगर हम पर रहमत हुई है तो किस वजह से हुई है, क्यों हुई है और उसका बुनियादी मकसद क्या है, क्या वजह है जो हम पर रहमत हुई है। क्योंकि खुदा उनका ज़िंदगी बख्श कलाम फरमाता है कि तुमको तारीकी से नूर में बुलाया गया है और नूर में इसलिए बुलाया गया है ताकि तुम उसके अजायब कामों को लोगों के साथ बयान करो, लोगों के ऊपर जाहिर करो। आज जो हम बात सीखने वाले हैं वो प्रोडक्ट के बारे में है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप अपनी वीडियो के स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में बताया है कि जैसे इंसान की प्रोडक्ट बनाने वाला हमारा खुदा है, हमारा आसमानी बाप है। कलाम अक़दस इस बात को फरमाते हैं कि खुदावंद ने कहा कि आओ हम इंसान आदम को बनाएं, और खुदावंद ने मट्टी का पुतला लेकर आदम को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, ठीक है। तो वहाँ पर कहीं मौत का जिक्र नहीं है, कहीं पर कोई बीमारी का जिक्र नहीं है, लेकिन आज इंसान इन सब मसलों के अंदर फंसा हुआ है। प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो मेरी वीडियो के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जैसे एक मोबाइल को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल को जब इतनी सारी चीज़ों से जोड़कर बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उसका बैक कवर है, उसका फ्रंट है, उसका टच है, उसका माइक है, उसका स्पीकर है, उसका हैंड फ्री है, उसका चार्जर है, उसकी बैटरी है, उसके सेंसर है, उसका सिम की जैकेट है। कितनी सारी चीज़ों को जोड़कर एक मोबाइल बनाया जाता है। और उसी तरह आप देखें कि मोबाइल ऐसी एक प्रोडक्ट है जो सैमसंग और आईफोन एक ऐसा ब्रांड है जो दुनिया के ऊपर राज करते हैं। आपके खुद के भी ये तजर्बे होंगे कि जब आप किसी मार्केट में फ़ोन लेने जाते हैं तो अगर सेकंड हैंड फ़ोन लेने जाते हैं तो आप उस फ़ोन को अच्छी तरह से चेक करते हैं। अगर आपने फ़ोन पकड़ा है, सबसे पहले आप फ़ोन का टच देखते हैं कि वो चलने में कैसा है, ठीक है, वो स्मूथ है, उसका कोई किनारा दबा तो नहीं। उसी तरह आप अपने आईने को देखें, हमारा आईना कैसा है, लोगों को दिखने में कैसा है, लोग उससे क्या बरकत ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। स्पीकर की बात करें तो आपका बोलना कैसा है, आपके बोलने से क्या लोग ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं, खुदा के कलाम को आपकी मुँह की बातों से सुनते हैं। और चार्जर की बात करें तो चार्जर एक ऐसा मेन पॉइंट है जो हमें ये बताता और सिखाता है कि आप अपने आप को चार्ज कहाँ से करते हैं। क्या दुनिया की आलूदा चीज़ों से चार्ज कर रहे हैं या खुदा के कलाम से अपने आप को चार्ज करते हैं। और फिर वो चार्जिंग करके आप उस चार्जिंग को इंक्लूड कहाँ पर कर रहे हैं, सर्व कहाँ पे कर रहे हैं, इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे हैं, खर्च कहाँ पे कर रहे हैं।
یہ باتیں بہت مین ہیں جو سیکھنے والی ہیں جب ایک پروڈکٹ تیار ہوتی ہے. جب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ خدا کی امت، آپ کو اپنا آپ تیار کرنا پڑے گا. جیسے ایک موبائل چھوٹے چھوٹے چیزوں سے، اسپیئر پارٹ سے تیار ہو کر ایک مکمل موبائل بنتا ہے، اسی طرح آپ کو بھی ایک مکمل طور پر انسان، کامل انسان بننا پڑے گا جیسے خدا کا کلام فرماتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ یہ بھی بات یاد رکھیں گے، جب کسی فون میں وائرس آتا ہے تو وہ اس فون کو الاؤ کرتا ہے، وہ اس فون کو وارننگ دیتا ہے کہ آپ کا فون کرپٹ ہونے والا ہے. اگر آپ اس وائرس کو، اپنی بری عادتوں کو نہیں چھوڑتے تو آپ بیماریوں کے اندر مبتلا ہونے لگ جاتے ہیں. اور اگرچہ آپ ان عادتوں کو نہیں چھوڑتے تو جس طرح کچھ دیر میں وہ فون کرپٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ فون ڈیڈ ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ بھی اگرچہ اپنی بری عادتوں کو نہیں چھوڑتے تو کچھ ٹائم کے بعد آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. آج دراصل سیکھنے کی بات یہ ہے. آج ہم جو مین مدعے پر بات کرنے والے ہیں، مین جو شک ہے ہماری، جس پر ہم بات کرنے والے ہیں، آغاز گناہ. آغاز گناہ کیسے ہوا؟ جب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب سانپ آتا ہے ہوا کو بہکانے کے لیے اور کہتا ہے کہ کیا خدا نے تمہیں ان درختوں کا پھل کھانے سے منع کیا ہوا ہے؟ تو وہاں پر ہوا کہتی ہے کہ ہم سب درختوں کا پھل کھا سکتے ہیں لیکن ایک درخت کا پھل نہیں کھا سکتے جو کہ باغ کے درمیان میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو سانپ اس سے کہتا ہے کہ تم مرو گے نہیں بلکہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. ہوا کہتی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ نہ تم نے وہ کھانا ہے اور نہ تم نے چھونا ہے، جس دن تم کھاؤ گے تم مر جاؤ گے. اور سانپ کہتا ہے تم مرو گے نہیں بلکہ خدا کی مانند ہو جاؤ گے، تمہیں نیک و بد کی پہچان ہو جائے گی. تو اگرچہ آپ پیدائش 3 باب کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، اور اس نے وہ پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا. عزیزو، یہاں پر مین پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس مدعے پر میں بات کر رہا ہوں یا آپ کو بتانا سمجھانا جا رہا ہوں، وہ جو یہ ہے آغاز گناہ کی ایک مین شک اور ایک مین وجہ یہ ہے. لکھا ہے عورت نے جو دیکھا. آغاز گناہ کو آپ دیکھنے کے سبب سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پہلے دیکھا اس درخت کو کہ وہ درخت کھانے میں کیسا ہے، دیکھنے میں خوشنما ہے، عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، اور اس نے اس میں سے لیا اور کھایا. اور خدا کا کلام فرماتا ہے اس بات میں، اگرچہ آپ متی کی انجیل اور اس کے 6 باب کی 22ویں آیت کی تلاوت کریں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا. ہاللیلویہ. خداوند کا کلام اس بات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ بدن کا چراغ جو ہے وہ آنکھ ہے، اور اگرچہ ہماری آنکھ درست ہے، جو ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کمزوری ہوتی ہے جو اس سے گناہ کرواتی ہے. اور خدا کا کلام فرماتا ہے اگر تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا. اگر میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں کہ ایک نشے باز ہے، اگرچہ وہ نشے چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ ایسے ایک جگہ پر کہیں پر اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں جیسے ہی وہ اپنے سنگتیوں کو، ٹھیک ہے، اپنے گروہ کے لوگوں کو، اپنے گروپ کے لوگوں کو دیکھتا ہے اور وہ گلی سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کے اس کو آواز مارتا ہے اور اس سے بات چیت کرتا ہے اور باتیں کرتے کرتے کہتا ہے کہ اگر تیرے پاس کوئی نشہ ہے تو مجھے دے. نشہ کرنے سے پہلے وہ اپنے دوست کو دیکھتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے اور پھر بعد میں وہ نشہ کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسی آپ کی سنگتی ویسی آپ کی رنگتی. جن لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے آپ ویسے ہی ہوتے جائیں گے.
میں آپ کو کلام اقدس میں سے اسی طرح اور ریفرنس بتانا چاہوں گا دیکھنے کے سبب سے کہ جب آپ پیدائش کی ہی کتاب اور اس کے نام باب کی 22ویں آیت پڑھتے ہیں جہاں پر خدا کے مقدس بندہ نوح کی زندگی کا ذکر ہے کہ جب خداوند کل کائنات کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور وہ جب پانی ختم ہو جاتا ہے اور کشتی سے باہر نکلتا ہے اپنے بیٹوں سمیت، اور وہ لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ وہ ایک انگوروں کا وہ کاشتکاری کرتا ہے، انگوروں کا باغ لگاتا ہے اور وہ انگوروں کی مے بنا کر پیتا ہے اور اس سے نشہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ڈیرے پر برہانگی کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ 22 نام باب کی 22ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہانہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی۔ خدا ان کا کلام یہاں پر بڑی خوبصورتی سے فرماتا ہے کہ سم، حام اور یافت یہ خدا کے مقدس بندہ نوح کے 3 بیٹے تھے، اور جو سینٹر والا بیٹا ہے حام وہ اپنے باپ کو برہانگی میں آ کر دیکھتا ہے۔ اس سے بہتر کہ وہ اپنے باپ کی برہانگی کو ڈھکتا اور نہ دیکھتا، وہ باہر جا کر شور کرتا ہے اور اپنے بھائیوں کو آ کر خبر دیتا ہے ہمارا باپ تو وہاں پر نشے کر کر برہانگی کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اور اس کے دوسرے دونوں بھائی الٹے پاؤں آ کر جنہوں نے اپنے باپ کی برہانگی کو نہیں دیکھا اپنے باپ کو ڈھکتے ہیں، اور جب ان کا باپ ہوش میں آتا ہے اور وہ اپنے باپ کو سارا واقعہ بتاتے ہیں تو اس کا باپ جس نے اس کی برہانگی دیکھی تھی حام کو لعنت دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اپنے بھائیوں کے غلاموں کا بھی غلام ہوگا۔ اور جنہوں نے الٹے پاؤں آ کر اپنے باپ کو ڈھکا اور برہانگی نہیں دیکھی، خدا اس نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور ریفرنس بتانا چاہوں گا، اگر آپ پیدائش 19 باب کے 26 آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئے۔ یہ خدا کے بندہ لوط کی بیوی ہے جس کو منع کیا گیا تھا جب وہ سدوم اور عمورہ سے نکل رہے تھے، خدا کے فرشتوں نے کہا تھا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، اور اس کی بیوی لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور وہ وہاں پر نمک کا ستون بن گئے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو یہی ایک بات اور یہی ایک مین شک اور یہی ایک مین مدعے پر بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوا تھا، اور یہ ویڈیو بنانے کا اور یہ خدا کے کلام کو آپ تک پہنچانے کا یہی مقصد ہے کہ ہماری آنکھ جو ہے یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ یہاں سے ہی سمجھ لیں کہ آپ کا آغاز گناہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نشے باز ہیں، آپ اپنے یاروں دوستوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ آپ لڑکیوں کو بری عادت سے دیکھنے کی عادت ہے تو رات کو آپ کو برے سپنے آتے ہیں، وہ اسپرٹ آہستہ آہستہ آپ کے اوپر ہیوی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ ہر روز گناہ کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ کو موبائل پر کچھ برا دیکھنے کی عادت ہے تو وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں کو پاک رکھیے اور خداوند آپ کو روز بروز بڑھائے گا۔ آپ اس کلام کے وسیلہ سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ ایک مین شک ہے جس پر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے مطابق تیار کریں۔ دراصل میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے موبائل کا ایک پرزہ لے کر پھر پورا موبائل بنتا ہے اور پھر وہ لانچ کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ اپنے اندر اپنی کمی کمزوریوں کو ڈھونڈے۔ جیسے میں نے آپ کو آپ کی آنکھ کے بارے میں بتایا کہ آپ کی آنکھ کے وسیلہ سے آپ یہ گناہ کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی اسپرٹ کو ہینڈل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کی اسپرٹ کے اوپر جو ہے ابلیس ہیوی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگرچہ آپ اپنی اس آنکھ کو اس پرزے کو آپ ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں، ریپیئر کرنا شروع کرتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں، تو خداوند بھی آپ کو آہستہ آہستہ لانچ کرنا شروع کرتا ہے۔ خدا بتاتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا خادم ہے، یہ میرا منسوح ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو 2022 کے موبائلز ہیں جو 2022 میں لانچ ہوئے ہیں سیمسنگ کے یا آئی فون کے، تو وہ 2022 میں نہیں بنے، وہ فون 2010 اور 15 سے وہ بن رہے ہیں اور وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، لیکن ان کی کمپنیاں
اپنا معیار گرنے نہیں دیتی، اسی لیے وہ ان فونوں کو بنا کر ان کے اوپر تجربے کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں اور ان کو چیک کرتے ہیں کہ ان کے اندر کون سی کمی ہے، اور ہر طرح کی کمی کمزوری کو دور کر کے پھر وہ اس کو لانچ کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، آپ کا باپ بھی آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کب تک اپنے آپ کو کب بلڈ کریں گے، کب آپ اپنے آپ کو بنانا شروع کریں گے۔ جیسے ہی آپ اپنے آپ کو بنانا شروع کریں گے، بلڈ کرنا شروع کریں گے، اپنے تمام تر ان اسپیئر پارٹس کو جو خدا کا کلام فرماتا ہے بلڈ کرنا شروع کریں گے اپنی لائف کے، تو خداوند آپ کو لانچ کرے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو خدا کے خدمت کے لیے لانچ کرنا چاہتا ہے کہ میں خدا کی خدمت کروں، لوگ مجھے جانیں، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بلڈ کرنا شروع کریں۔ کچھ ٹائم اپنا آپ خدا کو دیں، جیسے سیمسنگ اور آئی فون کے فون جو 2010 اور 15 سے چل رہے ہیں اور ان کے اوپر تجربے ہو رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، اور پھر جا کر فائنلی وہ 2022 میں لانچ ہوئے۔ اسی طرح آپ کچھ ٹائم اپنے خدا کو دیجیے اور اپنا آپ بلڈ کیجیے خدا کے اندر، اور پھر خدا ضرور آپ کو اپنے طرح سے اپنی مرضی کے مطابق جب آپ اس کے حضور میں مقبول ٹھہریں گے تو آپ کا خداوند آپ کو ضرور لانچ کرے گا۔ عزیزوں، میں امید رکھتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب نے بہت زیادہ برکت کو ریسیو کیا، اور آپ اس کلام پر عمل کریں گے اور اپنی لائف کو 2022 میں بلڈ کرنا شروع کریں گے، اپنی کمی کمزوری کو دور کریں گے اور اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے مطابق تیار کریں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور میں آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کلام کے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی سنیں اور برکت کو ریسیو کریں۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو پاکستان، آمین۔